अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकार उल हसन। आज बात करेंगे होने वाली महंगाई, जहां पर बढ़ते बढ़ते उस नहज पे पहुंच चुकी है जहां पर खाने पीने की अशिया के साथ दवाई खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। क्या इस सूरत हाल में एक आम आदमी अपना इलाज मुआवजा करा सकता है? क्योंकि बदलते हुए पाकिस्तान में उम्मीद यही की जा रही थी कि कम अज़ कम आपको खाने पीने की अशिया सस्ती मिलेंगी, आपको दवाएं सस्ती मिलेंगी, आपके दीगर काम जो है वो आसानी के साथ निमटते चले जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सूबाई हुकूमत की, जहाँ पर कहा यह जा रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात भी हो जाएंगे और बहुत सारे मामला जो हैं जो कि आपके बल्दियात से मुताल्लिक होते हैं वो आपके घरों पर जो है वो हल हो जाया करेंगे। आप अपने काउंसलर के पास आसानी से रसाई हासिल करेंगे और अपने कामों को अंजाम दे लेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब भरपूर तरीके से जोर दिया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाब कराने का एक इंदिया दिया, लेकिन उसके साथ जो बल्दियाती बिल के अंदर तरामीम की गई हैं उसके बाद काफ़ी शोर शराबा हम देख रहे हैं। आज भी मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो है बल्दियाती हवाले से हमने देखा शोर शराबा होता रहा। क्या बल्दियाती हवाले से जो इक़दामात हैं, तरमीमी बिल है, वो ज़्यादा अहम है? महंगाई के हवाले से बात करना वो ज़्यादा अहम है या हुकूमत को गिराना ज़्यादा अहम है? ये तमाम मौज़ूआत जो हैं आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब नईम अहमद अवान साहब। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लाला फुरकान साहब हैं, ताजुर रहनुमा हैं। जनाब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लाए। नईम भाई, बात का आगाज़ आपसे ही करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करने जा रही है, दीगर मामला जो हैं वो भी उसके सामने हैं। तो क्या असल मुद्दा है? क्या महंगाई के ख़िलाफ़ आप एहतजाज करेंगे या हुकूमत गिराने के लिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, हम तो 2018 के इलेक्शन पे पहले दिन हमारा एक ही स्टांस था कि ये जो लोग मुसल्लद हुए हैं, ये वो मुसल्लद हुए हैं लोग जो रिमोट कंट्रोल से, बैरूनी ताकतों से, उन ताकतों से जो इस मुल्क के अंदर साजिशें करते हैं, इस मुल्क के अंदर जो है वो कुछ न कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि ऐसे लोगों को मुतारफ कराते हैं और बाद में नुकसान उठाना पड़ता है और रिजल्ट आपके सामने 0/0 और माइनस पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं। कुछ ताकतें ऐसी होती हैं, कुछ हुकूमतें ऐसी होती हैं, खास तौर पे हुकूमत की बात करूं, कुछ लोग ऐसे इक़्तिदार में आते हैं जो वोट की ताकत से आते हैं। जो वोट की ताकत से आते हैं उनको दुख होता है, उनको तकलीफ होता है, उनको एहसास होता है कि बात ये कि हम कल जवाब दिए होंगे आवाम को, जिस हल्के से हम जो है वो इलेक्ट हुए हैं वहाँ उनको जवाब देना होगा। ये वो लोग हैं जो काउंसलर की कभी इलेक्शन जब ये लड़ते रहे तो माजी के अंदर ये हमेशा हारते रहे। अली जैदी को आप ले लें, ये काउंसलर का इलेक्शन हारा और एकदम MNA बना, आज इस वक्त मिनिस्टर है पोर्ट एंड शिपिंग का। तो जो लोग ऐसे होते हैं, जो बात ये है कि कुछ ताकतें उनको लेकर आती हैं, तो फिर ना उनको आवाम का एहसास होता है, ना उनको आवाम की तकलीफ होती है, ना आवाम का दुख होता है। तो आज उसी का तसलसल आप ये देख लें कि महंगाई, उनको पता ही नहीं है कि महंगाई कहाँ खड़ी हुई है। वजीर आजम का स्टांस कुछ है, वजीरों का स्टांस कुछ और है और सूरत हाल ये कि आज जो है वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं, खुदाया हमें पुराना पाकिस्तान लुटा दो, हमारे नए पाकिस्तान से तौबा है। लेकिन ये बताया ना कि अब आप जो एहतजाज करने जा रहे हैं वो किसके खिलाफ है? महंगाई के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ? देखिए, बात ये कि एहतजाज तो हम कर रहे हैं और हर फोरम पे एहतजाज कर रहे हैं, हर पार्टी का नुक्ता नजर होता है और सूरत हाल ये है कि इस वक्त PDM के अंदर हमने एक PDM की जो है वो हमने इसकी बुनियाद रखी, लेकिन हुआ ये कि उसके अंदर कुछ ऐसे साजिशी टोले उसमें इन्वॉल्व हुए और ऐसे लोग जो है वो साजिश कर गए जो पाकिस्तान के अंदर वो रहते नहीं, वो चले जाते हैं मुल्क से। कभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो कभी तकलीफ होती है, कभी इलाजात कराते हैं, मुल्क में उनको रहना नहीं होता। तो बहरहाल ये है कि वो उनसे अब हटे बाहर और हटे तो वो अपने फोरम पे अपना एहतजाज कर रहे हैं। हमने अपना एक क्राइटेरिया तय कर लिया है, तो हम हर फोरम पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो प्रेस क्लब हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे अवाम का किसी उस जगह पे जहां हमें पता है कि अवाम तक हमारी रसाई होगी, अवाम तक हमारी बात हुकूमत गिर जाती है बिलफर्ज, तो फिर क्या फायदा होगा आपको? देखिए, हुकूमत गिराने का तो हमने कभी भी नहीं ये कहा कि हुकूमत हम गिराएंगे। हुकूमत नहीं गिरानी, महंगाई के खिलाफ ही आप बात करें तो महंगाई कम हो जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि बात ये कि इनकी जो सिमत है, इन्होंने जाना लाहौर था, पिछले 3.5 साल से पेशावर की तरफ निकले हुए, सही सिमत के अंदर आ जाएं। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब के वो कीमती अल्फाज को याद करती है अभी भी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने वजन से गिरेंगे, हमें गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वही वजन है, वो बरकरार है और सूरत हाल आपके सामने ही है, वजन आपके सामने बना हुआ है। ठीक है लाल साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या महंगाई ने वाकई इतना मुतासिर कर दिया है कि आज ताजिर भी परेशान है? क्या ऐसा है? जी बिल्कुल है। आप देखें कि मुझे ये समझ में बात नहीं आती, हुक्मरानों को जब अवाम लाती है हुकूमत में तो इसीलिए लाती है कि उनको रिलीफ दिया जाए। सही कि बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, हम तो हर मास पे, हर मोड़ पे जहाँ होते जो हकीकत और सच की बात होती है वो करते हैं। मुझे सिर्फ ये बताया जाए, पाकिस्तान का जो 4 सूबे हैं उसका कौन से सूबे का एक फर्द है, एक अवाम है
جو اس حکومت سے خوش ہے. انہوں نے کس جگہ جو ہے ریلیف دیا ہے؟ انہوں نے تو ایسا کر دیا ہے کہ آپ فٹ پاتھ پہ رہنا سیکھ لو, بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ, اور آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو, بھوکے پیٹ سو جاؤ, بچوں کو اسکول نہ جانے دو, گھر میں بٹھا دو. لیکن وزیر اعظم صاحب نے تو آج بھی بیان دیا ہے کہ پاکستان میں دیگر ممالک کی نسبت مہنگائی کم ہے. دیکھیں, میں تو دیکھ رہا ہوں اپنا 4 سال سے جب یہ حکومت میں آئے, 4تھا سال ان کو چل رہا ہے, صرف انہوں نے جو ہے دعوے ہی کیے ہیں, باتیں کی ہیں, کوئی امپرومنٹ نہیں لائی, کوئی ریلیف نہیں دیا. مجھے صرف یہ بتایا جائے میڈیا کے توسط سے, میں نعیم بھائی سے بھی یہ کروں گا کہ دیکھیں بھلے بندہ کس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو, مگر حقیقت اور سچائی کہیں چھپ نہیں سکتی. تو کہیں بھی ریلیف نہیں دیا. میں تاجروں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں جن کی میں ریپرزنٹیشن کرتا ہوں, جیسے حکومت آئی ہے تو FBR نے اتنے مسئلے کر دیے, انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے. اب جن سے یہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, جو ٹیکسز دیتے ہیں, جو ایک محب وطن ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ کس کی حکومت ہے. ہمیں تو ہر حکومت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, ان کے ساتھ جو بھی انہوں نے جس طرح کیا, ہمارے ساتھ کیا سے کیا گزرا. 20 مہینے کووڈ کا رونا روا, آج تک ایک ہمیں جو انہوں نے جو ہے وہ ماسک تک نہیں دیا. تو میں آپ کو کیا ان کے لیے بتاؤں کہ یہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے لالا صاحب, ہم یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ کیا FBR کی آپ نے بات بھی کی ہے, تو کیا تاجر جو ہیں وہ ایمانداری سے بھی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں؟ اس پر بھی آپ سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی تو اپنی جگہ بڑھی ہے, لیکن کیا FBR نے اگر ٹیکسز عائد کیے ہیں تو وہ جائز ہیں, یا تاجر سمجھتے ہیں کہ ان سے اضافی ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ تاجر جو ہیں وہ کس موقع پر کیا ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں یا بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ لالا صاحب سے پوچھتے ہیں. لالا صاحب, کیونکہ آپ تاجر رہنما بھی ہیں اور سرپرست اعلیٰ ہیں انجمن تاجران پاکستان کے, تو یہ فرمائیے گا کہ تاجر جو ہیں وہ ایمانداری سے اپنا ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میں دل کی بات کروں گا, اگر جو سچ کی راہ پہ چلتا ہے اس کو اگر وہ ہاتھ سے خراب کیا جائے تو اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. دیکھیں, یہ جو FBR کا پیٹرن ہے وہ جو ہے شریف آدمی کو چور کہتے ہیں اور شریف کو چور خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے. ہم ٹیکس دینے کے لیے بیٹھے ہیں. آج کل انہوں نے کوئی نیا ٹیکس لگا دیا, فکس ٹیکس, عام چھوٹے دکاندار کے اوپر ایک ڈیوائس لگ جائے, اس میں کتنی سیل ہو. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ایک کیٹیگریز بنائیں. جو بڑا کاروباری ہے اس پہ آپ بھلے یہ PO والا جو آپ نے پریزنٹ آرڈیننس لگایا ہے وہ بھلے لگوا دیں. باقی اگر اس طرح کا اگر آپ ہمارے تاجروں کو لالچ دے کے FBR میں جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں اور ٹیکس بھی صحیح سے اچھے طریقے سے تو نہیں لگاتے, جو جائز ہم پہ بنتا ہے وہ اپنے حساب سے لگاتے ہیں اور خود ان کو پریشان کر دیں گے بھائی اس طرح نہ اس طرح ہے. اب میں آج آپ کو چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. کسی دکانداروں کو انہوں نے نوٹس بھیجا اور ان کو بولا کہ آپ کے اوپر اتنا ٹیکس عائد ہوتا ہے, آپ ایک کام کریں, آپ ٹیکس نہ دیں اور ہمیں یہ اتنے پیسے جو ہے وہ دے دیں تو آپ سال کے لیے بری ذمہ ہے. تو بندہ شارٹ کٹ میں مجبور ہو جائے گا کہ یہ کہے گا کہ بھائی میں جو اگر 5 لاکھ روپے ٹیکس دوں اس کی جگہ اگر لاکھ روپے میں میرا کام ہو رہا ہے تو ہاتھ سے یہ خراب کیا جا رہا ہے. تو ان کالی بھیڑوں کو صحیح کرنا چاہیے. حکومت کا کام ہے, یہ وفاقی ادارہ ہے, تو ان کو بہتر سے بہتر بنائے تو تاجر ٹیکس صحیح سے دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% جو ہے تاجر صحیح سے ٹیکس دے دیں. کہاں پہ اگر کمی پیشی ہے تو اس کو جو ہے مینشن کرنا چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے, ان کو صحیح طریقے سے لینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں جو ہے اس طرح سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور ٹیکس جو ہے وہ زیادہ کلیکٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے, اگر صحیح طریقے سے لوگوں سے لیا جائے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس حکومت میں یہ فقدان رہا ہے, کسی بھی جس بھی شعبے سے بندہ تعلق رکھتا ہے اس کو جو ہے وہ اپنا نہیں لیتے, لوپ میں اپنے ساتھ نہیں لیتے, ان کا اوپینین نہیں لیتے کہ اگر میں تاجر تنظیم سے وابستہ ہوں کہ اگر تاجروں کا مسئلہ ہے, اگر FBR کا مسئلہ ہے تو مشاورت کے لیے ہمیں بلایا جائے, ہم سے پوچھا جائے تو ہم ان کو بہتر طریقے سے سجیشن دے سکتے ہیں جس سے مزید پاکستان کو ریونیو مل سکتا ہے, مزید ٹیکس مل سکتی ہے. اگر یہ اس طرح جو ہے ایک شریف آدمی کو بھی چور بنانے پہ مجبور کریں گے تو یہ بیکار ہے. یہ گورنمنٹ کی نہ اہلیے, ان بندوں کو, ان کالی بھیڑوں کو ہٹائیں تاکہ گورنمنٹ کی جو ہے بات خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب, اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے حکومت لے کر چل رہی ہے اس میں اگر چلیں سب کو آپ کہتے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے, عوام بھی پریشان ہے اور دیگر معاملات ہیں اور ہر ایک پریشان ہے, لیکن اگر خوش کوئی نظر آتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ اس کی وجہ سے دب گئے ہیں, بہت سارے ایسے باتیں ہیں جس کی طرف نشاندہی کرنا ہوتی ہیں لیکن وہ اب نہیں ہو رہی, بلکہ مہنگائی کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ چل پڑے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت جو صورتحال جو اس وقت دیکھ رہی ہے, جو حالات فیس کر رہی ہے,
یہ حالات ہم پہ آج نہیں، پیپلز پارٹی جب وجود میں آئی اور وجود میں آنے کے بعد اس ملک کو جو ہے وہ آئین دیا اور قائدیانی کو جب گھر کو روانہ کیا، تو اس وقت سے اب تک کی صورتحال ہمارے ساتھ یہ کریٹ ہے کہ میڈیا کا ٹرائل، عدلیہ کے ہتھوڑے اور نیب کی ہتکڑیاں، خاص طور پہ اب اس وقت نیب ہے، تو ماضی کے اندر یہ ہتکڑیاں ہمارے لیے حاضر نہیں اور حاضر خدمت نہیں ہمارے پاس. ہم جب کہتے ہیں نا یہ بٹو تو ہمیں کوڑے مارے جاتے تھے، اور ایسا بھی دور ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پر آ گئی. آج ہم سندھ میں 99 سیٹوں پر ہیں. بات یہ کہ ہم خوش نہیں ہیں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے ساتھ جو حالات اس وقت صوبہ سندھ کے ساتھ جو بنائے ہوئے ہیں، ہم تو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جیلیں بھی دیکھ رہے ہیں، جیلیں بھی فیس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگست راج دورانی کو کچھ دن پہلے انہوں نے پھر دوبارہ جیل بھیج دیا، پھر جو ہے وہ اسی طریقہ دی فریال تالپور کو بھیج دیا، خورشید شاہ کو بھیج دیا، پھر اسی طرح زرداری صاحب کو جیل بھیج دیا. تو آئے دن بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک، جب آپ اقتدار میں آتے ہو، حلف لیتے ہو کہ میں قوم کی خدمت کروں گا، آپ کا منشور یہ ہوتا ہے میں کرپشن ختم کروں گا، میں جو ہے وہ وسائل دوں گا، نوکریاں دوں گا، میں لوگوں کو ملک کو جو ہے وہ اچھی جگہ جا کے کھڑا کروں گا. یہاں پچھلے 3.5 سال سے صورتحال کہ میں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا. کا آج رزلٹ کیا ہے؟ میرا بھائی تاجر ایک ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے، اور اس وقت تاجر، منی تاجر کو آپ دیکھ لیں، آپ بڑے تاجر کو دیکھ لیں، درمیانے تاجر کو دیکھ لیں، آپ پتارے والے کو دیکھ لیں. کوئی ایک ایسا ہوتا نا، ہم تو پیپلز پارٹی کی اپنی بات اگر سائڈ پہ کریں تو کوئی آدمی کسی ایک بندے سے باہر جا کے پوچھیں کہ بات یہ ہے کہ کیا آپ خوش ہیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے خوش نہیں ہے. اور یہ پوچھنے کہ عمران خان کو لایا کون، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. جواب لے لیتے ہیں. نعیم صاحب، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سبحان علی ساحل صاحب، میں تحریک انصاف سے تعلق ہے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سبحان صاحب، یہ فرمائیے گا، اس وقت اصل چیز ہے کہ بڑھتی مہنگائی جس نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے، اور اپوزیشن کا خاص طور پہ یہی کلیم ہے کہ اگر ہم کسی حوالے سے احتجاج کریں تو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہے. 23 مارچ کو بھی اعلان کر دیا گیا ہے. تو اس پر آپ کچھ خوفزدہ ہیں؟ تحریک انصاف کی حکومت کو کچھ اس کو ڈر، کوئی پریشانی ہے؟ کیوں، کیا وجہ ہے کہ عوام تو کہہ رہی ہے کہ جناب تحریک انصاف نے ہمیں کس مقام پہ پہنچا دیا؟ نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اور جہاں تک مہنگائی کی صورتحال ہے تو یقیناً اس سے انکار بھی ہم نہیں کرتے. مہنگائی ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہے، جس کے اثرات یقیناً جو ہے وہ ہمارے ملک کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں. جہاں تک مزید اس کے اندر جو صورتحال ہے تو کچھ جو ہے مینجمنٹ کی بھی، بیوروکریسی کی بھی کوتاہیاں اس کے اندر شامل ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہے کہ کراچی میں مہنگائی ہے، سندھ میں مہنگائی ہے، تو یقیناً اس میں جو کردار ہے کمشنر صاحب کا، ڈی سی کا، جو ریٹ کا جو ہے اس کو چیک کرنا، اس کو برقرار رکھنا، وہ یہاں کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اس سے اگر آپ نے آپ کو کوئی بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہے، اگر وہ یہ کہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور سب کچھ 3 سال کی حکومت پہ عمران خان پہ ڈالیں گے، تو یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے، کیونکہ عوام اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے. اس حوالے سے میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ 90 روپے کلو چینی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں مل رہی ہے. لوگ چیخ کیوں رہے ہیں؟ مطلب پورے پاکستان کے میں فرق بتا رہا ہوں. مہنگائی کی بات تو میں نے نہیں کی، مہنگائی تو ہے، یہ بات تو میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں. صحیح ہے. جب وہاں 90 روپے ہے تو کراچی میں 140 روپے کا کیوں مل رہا ہے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ چلے. اور اگر وہاں پر جو ہے گندم 100-200 روپے بوری کے حساب سے اس کی قیمت کم ہے، تو سندھ کے اندر جو ہے اس کی قیمت کیوں بڑھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، ذرا ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو پوری صورتحال سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ملک کی بنی ہوئی کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے اس وقت عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی ہے اور ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، جن کے اوپر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر چاہتی تو ان 13 سالوں کے اندر کراچی کے لوگوں کو کم از کم بس کا ریلیف یا پانی جو ان کے گھروں میں آتا ہے ٹینکرز کے ذریعے، اس کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے ریلیف فراہم کر سکتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عوام پاکستان تحریک انصاف سے اور پیپلز پارٹی دونوں سے ہی کچھ نالا دکھائی دیتے ہیں تو وہ آخر دیکھیں گے کس کی جانب. سبحان اللہ صاحب، آپ سے دوبارہ بات کروں گا کہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس پر عوام کس طرف جائیں گے؟ آئندہ آنے والے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کو سلیکٹ کریں گے یا تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، نہیں ایک اندازہ ہوتا ہے نا، میں بتا رہا ہوں یہ فیصلہ تو خیر عوام کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کا کلیم ہے کہ عوام کا نہیں ہوتا ہے.
وہ تو پھر میں تاریخ بتا دیتا ہوں. اچھا نہیں چلیں آپ پہلے وہاں پہ آئیں اس کے بعد پھر تاریخ پہ جائیں گے. چلیں تاریخ پہ بات کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں نے جو شارٹ کٹ اس کے اندر جملہ استعمال کیا آپ کے وقت کے لیے کہ یہ فیصلہ تو عوام کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جہاں تک پالیسیوں کی حوالے سے 3 سال کے اندر جو ہے تحریک انصاف کی خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, یقیناً وہ ماضی کی حکومتوں سے جو ہے مضبوط پالیسیاں بنائی گئی ہے. جو بین الاقوامی مفادات اس ملک کے اندر ہماری سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آنے کے بعد پورا کرتی تھی, یقیناً ان کو تکلیف ہے کہ اس وقت ان کے مفادات اس ملک کے اندر پورے نہیں ہو رہے, جس سے ہمیں اقتصادی بھی بہت بڑا نقصان ہوا اس ملک کو. تو میرے خیال سے کہ ماضی سے بھی واقف ہے, عوام کو پتہ ہے. لیکن سر زرداری صاحب باہر آ گئے ہیں اس وقت, وہ مورچوں میں فرنٹ پہ آ چکے ہیں. زرداری صاحب کو اللہ صحت دے اور اللہ اس کو طاقت دے کہ وہ جدوجہد کرے اور بالکل نکلے. لیکن یہ قوم سمجھ چکی ہے اصل ایشو جو ہے نا, یہ جو تکلیف ہو رہی ہے سیاسی پارٹیوں کو, جو ان کے احتجاج میں جو ان کے ورکروں کے علاوہ عام آدمی کوئی نہیں ہوتا ہے. پشاور میں پی ڈی ایم کا جو ہے نا 8-9 پارٹیوں کا جلسہ ہوا, ریلی ہوئی ہے, وہ بھی لوگوں نے میڈیا پہ دیکھا ہے. جو عام آدمی ان کے ساتھ نہیں نکل رہا ہے احتجاج کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عام آدمی ہم سے مہنگائی کی وجہ سے ناراض ہے تو ان کے ساتھ نہ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں. اچھا سر میں آپ سے, ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے, پنجاب میں ہونے والے الیکشن میں جو پیپلز پارٹی نے کافی حد تک ووٹ جو ہے اپنے انکریز کیے, اس پہ میں بات کروں گا. نعیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ زرداری صاحب ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کچھ امید کی کرن جو ہے وہ جاگ رہی ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب ہمارے کو چیئرمین ہیں, اور زرداری صاحب نے جو دور وقت جو دیکھا اور جس وقت کے اندر اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی, ہم جن بھاگ دوڑ جب سنبھالی تو ہم چاہتے ہم پچھلی حکومت پہ رونا گانا شروع کر دیتے کہ مشرف نے یہ کیا, مشرف نے یہاں بات یہ کہ ڈرون حملے کرایا کراچی میں کہ کسی پارٹی کو طاقت دے گیا, پھر کے پی کے اندر یا گلگت کے اندر لوگوں کو اٹھا کے قمیض اٹھا کے چیک کر کے شیعہ کمیونٹی کو شہید کر دیا جاتا تھا. مطلب جو صورتحال بنی ہوئی تھی پاکستان میں, ہم نہیں روئے. ہم نے بات یہ کہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور ہم نے آتے ہی لوگوں کی 60% تنخواہیں انکریز کی, پینشن آرڈر کی 100% تنخواہیں, ہم نے پینشنیں ڈبل کی. ایسا ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, اور بات یہ ہے کہ ملک کے اندر افسا نفسی مچا دیں, اور صورتحال جہاں کھڑی ہے اس وقت آپ کے سامنے سارے حالات ہیں. پھر بات یہ کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں, وہ سلیکٹ نہیں کرتے. اس وقت جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے. دیکھیں میں نے ابھی دوبارہ بات کو دہراؤں گا, جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں نا ان کو جواب دینا پڑتا ہے عوام کو. مجھے میرے بھائی ساحل بیٹھا ہوا ہے, اس حلقہ اباب پی ایس 104 میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں, 103 میں. پی ایس 103 کے اندر جو ایم پی ہے مجھے یہ بتا دے کہ کبھی وہ کونسلر کا الیکشن جیتا, کبھی نہیں جیتا. اگر نہیں جیتا تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیا بات یہ کہ عوام کو جواب دے گا, اس کا کیا لینا دینا؟ پھر بات یہ کہ انہوں نے کہا, زرداری صاحب کی بھی بات کریں نا کہ وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے وجہ یہی ہے کہ لازمی سی بات ہے, پارٹی کی پوری بھاگ دوڑ جو ہے وہ زمانے ایک وقت کے چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور وہ جو پاکستان میں جب سیاست کی بات آتی ہے تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کیا ہے, اور اس وقت کردار ادا کرنے کی ضرورت بھی ہے. طبیعت پیچھے دنوں ان کی نثار تھی, اب ایکٹیو ہو گئے ہیں دوبارہ ایکٹیو بھی ہو گئے, اور وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ ایسی جو حکومتیں جو ملک میں مسلط ہوتی ہیں, خاص طور پہ وہ جو لوگ اس ملک کے اندر جو لوگ لے کر آتے ہیں, وہ چاہتے ہی ہیں کہ وہ قوتیں واپس چلی جائیں. اور ہم نے ان قوتوں کو جو شکست بھی دی, ہم نے تورکم بارڈر ایسے نہیں بن کیا, اور قوتوں کو کہا تھا کہ آپ اپنے آئینی اپنے اختیارات کے اندر آپ آئیں. لارل ہم نے پھر بعد میں وہ حالات بھی فیس کیے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی موجودہ جو صورتحال ہے, بھائی میرا کہہ رہا ہے کہ 90 روپے چینی جو ہے وہ کے پی کے اندر بک رہی ہے یا 140 کی بک رہی ہے. میرے بھائی کیا چینی کھائیں لوگ؟ کیا صبح کھانے میں چینی کھائیں, دن میں چینی کھائیں؟ میں آپ کو بتاؤں, پھر بات کرتے ہیں یہاں پر جو پابندی لگائی تھی کمشنر کراچی کے حوالے سے, وہ تو پھر تو دیکھیں بات پتہ ہے کیا بات یہ جب یہ اقتدار میں آئے تو چینی 47 روپے کلو تھی. ماشاءاللہ سے فرشتے نافذ ہوئے, اس ملک میں مسلط ہوئے, اس ملک کے اندر انڈا اور مرغی کے ریٹ انہوں نے اس ملک کے اندر ایک ہی کر دی. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا جو صورتحال ہے. دوسرا یہ کہ اس ملک کے جو بیسیکلی مسائل ہیں, ابھی میں آپ کو بتاؤں کراچی کے اندر گیس نہیں آ رہا. یہ نائل حکومت کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ گرمیوں میں گیس انہوں نے بند کر دیا, پانی نہیں آ رہا ہے, بجلی نہیں آ رہا. دیکھیے سردیوں میں رہتا تھا, لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر انہوں نے بات یہ کہ گرمیوں کے اندر بھی گیس کا بحران پیدا کیا. سردیوں میں تو رہتا تھا اور اتنا نہیں رہتا تھا. اب اس وقت صورتحال کیا انہوں نے کریٹ کر دی ہے. جن کو یہ 200 ماہر معیشت کا کیک کہ ان کو بھی ٹوپی ڈرامے کرا کے اس ملک کے اندر اقتدار سنبھال لی, 22 سال کی جدوجہد, پھر وہ
پینٹ ہوتی ہے نا کندھے پہ ٹانگی اور ان کے پیچھے چل پڑے اور چل پڑے تو پھر بات یہ ہے کہ بیس لے میں کہہ رہا ہوں نا وزیر اعظم وہ آدمی ہے ہاتھ میں تصویر اور منہ پہ جھوٹ ہے. اسی طریقے سے ساحل بھی شکر آج کچھ سچ بولا ہے انہوں نے کہ آج انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کر رہے. آستے آستے ہی اپنی آستے آستے ہی اپنی جگہ پر آنا شروع ہوں گے. جو چیزوں کی نشاندہی کی ہے آستے آستے مزید چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. لیکن بات یہ پتہ کیا ہے, بات یہ کہ اس وقت جو مسائل ہے نا وہ مسئلے مسائل آپ کے بھی اور میرے بھی ہیں. 3 روپے اس وقت بجلی بڑھانے جا رہے ہیں کراچی کے اندر, باہر نہیں جا رہے. یہ کراچی کے اندر جو ٹیکسز تو اپنی جگہ لگائے لائے 3 روپے اگلے 2-3 دن کے اندر یہ بجلی کا جو ہے وہ میٹر جو ہے وہ بل جو ہے وہ بڑھانے جا رہے ہیں پر یونٹ کے اوپر. بالکل صحیح, دسمبر کے میں بڑھ جائے گا. سر میں ذرا لالا صاحب سے پوچھ لوں. لالا صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کچھ جو قیمتیں ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن کنٹرول کرنا تو سندھ حکومت کی بھی بات ہے نا, ذمہ داری تو بنتی ہے. کمشنر کراچی کے تحت کر سکتے ہیں. آج دودھ کی قیمت جب 120 روپے سے بڑھا دی گئی ہے. دیکھیں اوورال میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جب سندھ کی بات آئے گی تو تب میں سندھ کی بات بھی کروں گا. حکومتوں کا کام ہے کہ پرائز اس پہ کنٹرول ہو. جو بھی بیوروکریسی, دیکھو بیوروکریسی کو سنبھالنا کس نے ہے. ساحل بھائی نے یہ ایک بات کر دی تھی کہ بیوروکریسی کا کام ہے کچھ ان کی نااہلی ہے, تو نااہلی کرنا حکومتوں کا کام ہے. تو مین جو ہے وفاق کا کام ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرے. اب جب سندھ کی بات آتی ہے, سندھ کی کنٹرول کی, میں تاجروں سے وابستہ ہوں, مجھے پتا ہے آئیڈیا ہے. اور 140 روپے کیا 150 روپے کلو میں ہو گئی. کل میں خود 2 بڑے اسٹوروں پہ گیا تھا, کیونکہ میرے موبائل میں بھی سارے ایپس ہیں, بڑے شاپس جو ہیں, بڑے مالس جو ہیں جو گروسری کا کام کرتے ہیں, تو میں ریٹ کا ہو نہ لیتا ہوں. میرا خود اس سے صنعت سے کاروبار ہے, وابستہ ہوں میں. تو چینی 98-96 جو ہے. اب چینی بھی آپ کو مجھے بتائیں کہ چینی کا بحران کس نے پیدا کیا. خان صاحب کے جو اے ٹی ایمز تھے انہوں نے کیا. 47 روپے سے 100-150 روپے اور آ گئی, تو ان میں انہیں کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, پیٹرول دیکھیں کہاں سے کہاں تک آ گیا ہے. دیکھیں جب تک حکومتیں یہ ان چیزوں کو نہیں سنبھالے گی. اب دیکھیں جن کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہمیں آگے بھی حکومت میں آنا ہے, پارٹی کو چلانا ہے, تو وہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں خان صاحب والوں کو یہ نہیں پتا کہ نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے یا سیاست کر سکیں گے, تو اس وجہ سے شاید ان کی ان چیزوں پہ نظریں نہیں ہیں. ان چیزوں FBR والے ٹیکس کے لیے آ جاتے ہیں اور مسئلوں کے لیے نہیں آتے کہ اگر آپ کو ٹیکس چور لگتا ہے تو اس کو پکڑے, ہم ان کے ساتھ ہوں. چلے جواب لے لیتا ہوں. سبحان صاحب یہ فرمائے گا کہ NA 133 کا الیکشن ہوا, پی ٹی آئی کا تو نمائندہ جو ہے وہ مختلف مسائل کی وجہ سے آ ہی نہیں سکا, لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ جو ہے وہ بڑھا لیا. ووٹ بینک بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے تو تھوڑی سی آپ سے گفتگو کر لوں, کیونکہ دونوں بھائیوں نے جو ہے نا ساری ذمہ داری جو ہے 3 سال کی جو ہے حکومت پر ڈال دی. سر مہنگائی بڑھ چکی ہے. نہیں, مہنگائی پہلے بھی بڑھی ہے. مہنگائی اس طرح کی نہیں بڑھی ہے سر. نہیں بڑھی ہے, اس طرح کی نہیں بڑھی ہے سر, بڑھی ہے. آپ لے لیں سر تاریخ. اب آپ مجھے بات کرنے دیں. ہمارے طریقے میں دونوں کے بیچ میں اب آپ مجھے بات کرنے دیں اور ہاتھ لگا کے بولے ہاتھ جل گئے پھر بھی نہیں مانیں گے. پلیز بات کرنے دیں, بات کرنے دیں پلیز. نظر ہی نہیں آتی ہے. پلیز بات کرنے دیں سر. حقائق پہ بات کریں, حقائق پہ کروں کی بات نہیں کریں. اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اچھا مجھے بات کرنے تو دے نا, مجھے بات کرنے تو دے کہ 13 سال سے آپ کی سندھ کی حکومت ہے. 13 سال سے آئے اس کی کارکردگی کے اوپر بات کرتے کہ آج سنیں میں آ رہا ہوں نا. نہیں مجھے بات کرنے دیں گے. اچھا مجھے بات کرنے دیں گے. نہیں مجھے بات کرنے دیں گے. اچھا مجھے بات کرنے دیں گے. نہیں میں بیچ میں نہیں بولا ہوں. نہیں میں بیچ میں نہیں بولا ہوں نا. آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں. نہیں میں اپنا ہی جواب دے رہا ہوں. میں اپنا ہی جواب دے رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بھی جواب دوں گا نا. میں آپ کو بھی جواب دوں گا نا. آپ کو بھی جواب دوں گا نا بھائی. میں آپ کو کیوں جواب نہیں دوں گا؟ جب آپ میرے اوپر بات کرو گے تو میں تو آپ کو جواب دوں گا. 13 سال سے آپ کی سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے. کراچی میں جو ہے یہ گیس کی بات کرتے, کراچی کے اندر جو ہے نا لوگوں کو ٹینکر کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے, پانی بیچا جاتا ہے. 13 سال سے مسلسل آپ کراچی شہر کو پانی نہیں دے رہے. جہاں تک یہ گیس کی بات کرتے سن تو لے اپنے بھائی جان لگے میں ساحل بھائی کے اپنے ایڈرن نے اٹھائے سو میرا اگر کوئی آئیڈینٹ ہو میں آپ کو دکھا دوں. سن لے, اگر میرا کوئی آئیڈینٹ ہو سن لے ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر سن لے نا, سن لے ابھی سن لے. اگر میرا ایک منٹ آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے کہہ رہا ہوں,
بلدیاتی وزیر ان کا ہے. میرا اگر کوئی آئیڈینٹ ہو یہاں پر اس شہر کے اندر, میں یہیں بیٹھ کے جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے نا تحریک انصاف کیا سیاست سے ریزائن کروں گا. صحیح. اگر میرے نام سے کوئی آئیڈینٹ ہو اس شہر کے بڑی بات کر دی. اندر, میں سن لے آپ میری, میں سن لے, اگر لا الہ الا اللہ سن لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر میں کسی جگہ پر جو ہے نا آئیڈینٹ پارٹنرشپ میں بھی ہوں, میں نے کلمہ پڑھ لیا نا, میں نے کلمہ پڑھ لیا نا, میں نے کلمہ پڑھ لیا. اگر اربوں روپے ڈیزائننگ پہ خرچ کر کے, سر اب اپنے جواب پہ آ جائیں. نہیں, وقت گزر جائے گا. اس طرح تو پیپل پارٹی اچھا, کو نون لیگ کا ووٹ کنورٹ ہو گیا. اگر پیپل پارٹی کو وہاں ووٹ پڑے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے, اچھی بات ہے. صحیح ہے, ان کو مقابلہ کر کی, پھر کچھ ہماری کوئی لیڈرشپ کا کچھ حادثات ہمارے ساتھ ایسے ہو گئے, پھر ذوالفقار علی بھٹو, پھر میر مرزا بھٹو, شنواز بھٹو,
کا صورتحال یہ کہ ہمارے پاس کیا اختیارات ہیں. ہمارے اختیارات یہ ہیں کہ اگر کہیں کوئی آدمی کوئی چیز مہنگی بیچتا ہے تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں. ایک اس کو ہم چینجنگ میں لے کے جاتے ہیں. جو نیچے جو لوگ ہیں ان کو اختیارات دیں گے. اختیارات میں مزید چیزیں جو اختیارات ہے اس میں کونسلر کو کوئی اختیار نہیں ہے. صحیح. لیکن سر اس میں ایک چیز ابھی آپ نے جو مسترد پر نہیں لائیں گے. احتجاج کے بغیر تو کوئی حکومت کسی نقطے پر نہیں آتی ہے. اگر میں گھر میں خاموش بیٹھ جاؤں تو میرے
مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے، جو عوام کے بہتری کے لیے، جو عوام کے مفاد کے لیے، آپ کو کیا بہتر اپنے لگ رہا ہے؟ مفاد کے لیے نہیں، نہیں. آپ کو کیا بہتر لگ رہا ہے کہ تاجر کیا جو ایڈوائزز تھی ہم نے لی تھی، اور بلدیاتی ایک 2013 کے اندر ہم نے اختیارات میئر کراچی کو دے دیے تھے. کیا بات کرتے ہیں کراچی کے 21 ایم این اے، 14 ایم این اے میرے بھائی کے ہیں، کراچی کے 40 ایم پی اے، 26 ایم پی اے، صدر پاکستان سر یہ جب اس طرح بیچ میں آئیں گے میں دوسری طرف جاؤں گا. چلیں گھر میں جو ہے نا بچوں کو اچھا جہاں وفات کی جو ہے نا اگر کوئی افسران کو وہ واپس بلانا چاہتے اس کو واپس نہیں جانے دیتے، 18ویں ترمیم بیچ میں لے آتے، تو یہاں پولیس آپ کو چیئرمین کے حوالے کریں گے. یہ
صحیح. اچھا ابھی یہ ہے ہی نہیں پنجاب میں بھی سر، آپ یہ لوگوں ہے ہی نے نہیں وہ نا کرا سر، رہے ہیں یہ نکتہ کافی ہی کے ساتھ نہیں مل کر. ہے سر. تو یہ کیا وہ- آئین میں لے آئے ایک منٹ سن. اچھا لے آئے نہیں، وہ- آپ لے آئے نا اچھا سر. نہیں سر آپ لے آئے نا سر. آپ مجھے تو بات کرنے دیں. اچھا نہیں بھائی، اچھا نہیں بھائی، مجھے ان کا تو موقف بات لے لو. کرنے دیں سر. موقف میں نے لے کے آپ کے پاس آؤں گا. اچھا مجھے تو بات موقف کرنے لے کے آؤں دیں. گا. ارے بھائی میں ساحل پڑھا صاحب، ہوا ہوں، لکھا ساحل ہوا صاحب، ہوں، آپ تم کہیے سے گا. زیادہ سیاسی آپ کہیے گا. ورکر ہوں. جی جی آپ کہیے گا. تمہارے بڑے سینئروں کے ماضی سے واقف ہوں. جی جی جی، آپ مجھ جو سے- موٹر سائیکلوں پہ گھومتے اچھا، تھے وہ چلیں. آج ارب پتی ہو چکے. آپ میرے نہیں مجھ میں سے- بات مجھ سے کروں گا، مخاطب جب ہیں. بیچ جی، میں بولے گا میں جواب دوں گا. چلیں آپ مجھ سے مخاطب ہیں. اچھا جی. میں آپ سے مخاطب ہوں. جی جی تو جو بلدیاتی نظام کے اندر جس طرح یہ بھائی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ میں پڑھ چکا ہوں. صحیح ہے. جب آپ واٹر جو ہے واٹر بورڈ ان کے حوالے نہیں کر سکتے، جب آپ کے ڈی اے ان کے حوالے نہیں کر سکتے، سن لینا سر. نہیں ہے نا سر، نہیں ہے نا سر. نہیں بھائی، نہیں بھائی، اس طرح وہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات ان کی. میں سوال نہیں ہے سر. جی جی صبح. اچھا میرا کیا قصور ہے؟ جب آپ دونوں مجھے بولنے نہیں دیں گے تو میرا کیا قصور؟ تھوڑا سا بولنے تو دیجیے. تھوڑی بات چیت اچھا اگر تھوڑی سی میں- بات کرنی. اگر- لالا صاحب اگر آپ لوگ مجھے میں نہیں ان کو کچھ کروں گا. بولیں. اگر آپ بولنے نہیں دیں گے میں قانون کے اوپر آ رہا ہوں. فائدہ کوئی اور نہیں. تاجر بھائی میں فائدہ کوئی قانون نہیں. کے اوپر بات پھر کر فائدہ رہا ہوں. کوئی نہیں ہوگا نا. میں صبح قانون آپ کے کہیے اوپر گا. بات، جی جی قانون سازی کے اوپر ہم بات کر آپ رہے ہیں. پوائنٹ پہ آئیے گا. اور آپ کے تاجر برادری انشاءاللہ جو ہے ہماری آل پارٹیز کانفرنس میں شامل ہو رہی ہے، وہاں تجاویز دے بھی دیں گے. چلو. اگر وہ متفق نہیں ہوں گے تو وہ یقیناً باہر آ کے کہہ دیں گے کہ ہم اس قانون کے ساتھ پوائنٹ پہ میں متفق بتا دیتا ہوں آپ ہیں. سن لے نا ذرا سر. سا سن لیں. سن تو لینا سر. میں تو آپ کو وہ مطلب پورا ایک جواب گھنٹہ دے ہو دوں. جائے گا، ان کی بات پوری نہیں ہو پائے. ہاں وہ نہیں ہوگی. جی تو جہاں تک بلدیاتی نظام کی ہم چاہتے ہیں، اگر خود مختار بلدیاتی نظام کراچی کے اندر ہو تو ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے؟ اگر خود مختار اعتراضات اپنے کیس کا سر دیکھیں نا، اگر خود مختار ہو، خود مختار لیکن نہیں کیا ہے. وہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب میں اور کے پی میں جو آپ لا رہے ہیں کیا وہ اسی طرح کا ہے یا اس سے مختلف؟ اس سے بالکل مختلف ہے. آپ 2013 کا ہمارا جو قانون جو ہے نا پاس ہوا تھا بلدیاتی نظام کا، وہ بھی اٹھا لے. اب جو ہم نے پاس کیا یہ بھی اٹھا لے، پنجاب کے اندر بھی اٹھا لے. صحیح. اس سے بالکل مختلف ہے. ہم تحصیل کا الیکشن جو ہے نا ڈائریکٹ لڑوا رہے، یعنی تحصیل ناظم ڈائریکٹ الیکشن لڑے گا لوگوں سے. یعنی وہ عام آدمی سے ووٹ لینے جائے گا. اگر وہ بلہ جو ہے نا لے کے جائے گا، اگر لوگ ناراض ہوں گے تو ووٹ نہیں دیں گے. صحیح. ہم جو ہے نا چیئرمین وائس چیئرمین کو وہ پٹائی بھی کر سکتا ہے اس سے ہم بندے سے. چیئرمین اور صحیح. وائس چیئرمین کو خرید کر جو ہے نا ناظم نہیں بنیں گے. اب سن لے اب سن لے جی. نہیں جی، سن لینا. صاحب کو ووٹ ملے گا تو ٹھیک ہے. نہیں. کوئی تحصیل نہیں وہ یہی تو وہ سن بتا تو رہے لے. ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے سنا ہی نہیں نا. بات پوری سن لیں. میری سن جی لے. جی سبحان اللہ. ہم ڈائریکٹ جو ہے تحصیل کا الیکشن لڑوا رہے ہیں عام آدمی کے ووٹ صحیح سے. ہے. یہ ٹاؤن کا جو ہے نا الیکشن لڑوا رہے سرمایہ دار سے صحیح ہے. کہ وہ ناظموں کو خرید کے جو ہے نا چیئرمین بنے. صحیح ہے. اور ہم ڈائریکٹ الیکشن لڑوا رہے. سن لینا سر. سن لینا سر. سن لینا. وہ بتا رہے ہیں. تو لے بتا رہے ہیں. سبحان بھائی اللہ. سن تو جی لو. جی کہیے گا سن تو کہیے لو. گا سن کہیے تو گا. لو. لوگ کیا؟ سن رہے. جی جی کہیے. لوگ سن رہے اور دلائل کے ساتھ بات کریں جی گے جی. تو اچھی لگے گی. جی جی کہیے. تو ہمارے وہاں کے قانون میں اور یہاں کے قوانین میں فرق ہے. پچھلے قانون پہ بھی ہمیں تحفظات تھے، جو بھی الیکشن ہوا تھا اس پہ بھی ہمیں تحفظات تھے. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کو ایک آزاد بلدیاتی نظام دیا جائے اور کراچی کے وہ ادارے جو کراچی سے ٹیکس جاتے ہیں وہ ادارے جو ہے وہ بلدیاتی نظام کے نیچے جو ہے وہ ادارے لائے جائیں. وہ ادارے لائے جائیں. ٹھیک ہے سبحان صاحب. اور تمام لوگوں کا میں اس لیے شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگ تشریف لائے. اور بات اس لیے پوری نہیں ہو پائے گی کہ آپ لوگوں نے بہت وہ کیا. آپ کا بہت شکریہ. نہیں بھائی لالا صاحب آپ کا شکریہ. سبحان صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے، لیکن فیصلہ عوام کا ہی ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.